अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम पैगाम हयात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और आगाज़ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दुनिया में दो तरह के लोग हुआ करते हैं। एक वो जो अपनी मेहनत और लगन से दूसरों के लिए मिसाल बना करते हैं, और दूसरे वो जो अपनी वजह से बहुत से लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बनते हैं। लेकिन ये दोनों जो मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप बहुत सी फ़ीमेल्स के लिए मिसाल हैं। जिस अंदाज़ में आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करती नज़र आती हैं, फ़ीमेल्स को एजुकेट करती नज़र आती हैं, उनको अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंथन करती नज़र आती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि दौर हासिर में हमारा जो ख़ानदानी निज़ाम है वो टूट फूट का शिकार है। बहुत से प्रॉब्लम्स हैं माशरे के अंदर जो बढ़ते चले जा रहे हैं। और ह्यूमन राइट्स के ऊपर हम देखते हैं कि डिफरेंट लोग बात करते हैं, और बहुत मैंडेटरी है कि वुमेन राइट्स के हवाले से भी बात हो, और वुमेन्स किस अंदाज़ में अपने आप को एम्पावर कर सकती हैं, किस अंदाज़ में इस सोसाइटी का एक बेहतरीन फ़र्द बनकर मुआशरे की तामीर व तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा कर सकती हैं। ये तमाम तर चीज़ें जानना बहुत लाजिम है। और यकीनन आप दोनों ने आज हमें कीमती वक्त दिया और अपनी फील्ड्स के अंदर बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आप काम करती हैं, हमें नज़र आती हैं। आइए बाकायदा तौर पर मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। मेरे बिल्कुल दाएं जानिब मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में मौजू के हवाले से गुफ्तगू करती हैं। आप अपना एक बिज़नेस है जिसको रन करती नज़र आती हैं। इसके साथ साथ बहुत सी फ़ीमेल्स को आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ट्रेन करती नज़र आती हैं, एजुकेट करती नज़र आती हैं, और बिजनेसेस के अंदर फ़ीमेल्स को इन करने के हवाले से कोशिश नज़र आती हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर सादिया चौधरी। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। मोस्ट वेलकम। इन्हीं के साथ मौजूद हैं, आप यंग भी हैं, और बहुत यंग एज के अंदर जब इंसान किसी भी राह पर गामज़न होता है तो यकीनन बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपने अपनी तमाम तर ज़िंदगी के अंदर बहुत सी मुश्किलात को देखा और अपनी स्टडीज़ को भी मुकम्मल किया। इसके साथ साथ आपने अपने बिज़नेस का आगाज़ किया, और आज बहुत सी फ़ीमेल्स को आप एजुकेट करती हैं। स्पेसिफ़िकली जो यूनिवर्सिटी गोइंग फ़ीमेल्स हैं उनको बिज़नेस के आइडियाज़ आप जो है वो प्रोवाइड करती नज़र आती हैं, उनको गाइड करती नज़र आती हैं कि सोसाइटी में किस अंदाज़ में बावकार फ़ीमेल बनने के नाते से आपने इस मुआशरे की तमीर व तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करना है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हुरम शहज़ादी हमारे दरमियान मौजूद हैं। इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। थैंक यू। नाज़रीन, प्रोग्राम का आज जो हमारा मौजू है वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारे मुआशरे के अंदर फ़ीमेल्स की जो तादाद है वो मुसलसल बढ़ती नज़र आती है। पाकिस्तानी मुआशरे में 52% फ़ीमेल्स हैं, और बहुत सी फ़ीमेल्स हैं जो एजुकेशन के बाद अपने घरों में बैठ जाती हैं, सर्फ नहीं कर पाती इस सोसाइटी के लिए। और एक और चीज़ हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर जहाँ पे मर्द हैं उनकी जहनीत ऐसी है कि फ़ीमेल्स को वो मुकम्मल इख्तियारात नहीं देते ताकि वो अपनी फ़ैमिली को रन कर सकें, और उनको जो मुश्किलात आती हैं उनको लिसन भी नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से उनका जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं पे छुप के रह जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जिनको जानना बहुत लाजिम है, और आप दोनों अपनी फील्ड्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त अंदाज में काम करती नज़र आती हैं। अहम तरीन बात यह है कि आपने जब कैरियर का आगाज़ किया, यकीनन बहुत सी मुश्किलात से दो चार होते अपने आप को इन दोनों ने देखा होगा। ये तमाम तर एक्सपीरियंसेस आज हम आपसे लेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुश्किलात में किस अंदाज में हौसलों को बुलंद रखते हुए अपनी वर्किंग को जारी रखा जा सकता है, जिस अंदाज में आप दोनों ने जारी रखा। आइए बाकायदा तौर पे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरे दरमियान मौजूद हैं यहाँ पे डॉक्टर सादिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारा जो मुआशरा है, स्पेसिफ़िकली हमारा जो ख़ानदानी निज़ाम है वो टूट फूट का शिकार है। इससे कबल ये हुआ करता था कि एक ट्रेंड सेट था कि जो फीमेल्स हैं वो बच्चों की तरबियत करती नज़र आती थी, घरों में रहा करती थी, और अपने हस्बैंड के माल की और उसकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करती नज़र आती थी। लेकिन आजकल जो फीमेल्स हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या डिफरेंट बिजनेसेस को रन करती नज़र आती हैं। कहीं ना कहीं पे फैमिली को उस अंदाज में वो टाइम नहीं दे पाती हैं। आप क्या समझती हैं कि किस अंदाज में एक बैलेंस लाइफ को लेके जाया जा सकता है एज अ फीमेल, कि आप अपने घर को भी सपोर्ट करें और आप अच्छे अंदाज में मुआशरे की तमीर व तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा कर सकें? जी कबीर भाई, आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है,
ان فیمیلز کے لیے جو کہ آج کل ورکنگ کی طرف تو ان کا دھیان بہت زیادہ ہے، لیکن اپنا گھر، اپنی فیملی اور بچوں سے ان کا دھیان جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی جو ریزن ہے کہ ہم ٹھیک ہے سوشل میڈیا کا یوز جو ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. بے شک آپ اگر کہہ لیں کہ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں اور آن لائن ورکنگ کر رہی ہیں، ایون کہ آپ گھر سے باہر نکل کے ورکنگ کر رہی ہیں، ورکنگ جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک. اور اگر آپ کے اوپر ایک پریشر ہے کہ آپ کیونکہ اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. کیٹیگریز اس طرح سے ہے کہ فیمیل نے اپنے آپ کو خود جو ہے کیٹیگریز میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا ہوا ہے. ہمارے پاس ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. کچھ ایسی فیمیلز ہیں جو کہ اپنی مرضی سے کام کرتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو مجبوری میں کام کرتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جنہوں نے کہ انہوں نے سپورٹ بھی کرنا ہے اور انہوں کو یہ بھی ان میں ایک پیشن ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی منوانا چاہ رہی ہیں. ٹھیک. اس میں ہم جو ہے یہ کاؤنٹ کرتے ہیں ان فیمیلز کو کہ جو یہ کہتی ہیں کہ ہم صرف جو ہے وہ کچن یا گھر یا انہی چیز سنبھال سکتے ہیں، بھی بچے دیکھ رہے ہیں، ہسبینڈ کو دیکھ رہے ہیں، اپنی گھر کی ذمہ داری کو اٹھا رہی ہیں. وہ ہوتی ہیں کہ وہ گھر میں ہی بیٹھی آدھی سے زیادہ وہ تھک جاتی ہیں. یہی کہہ کہ نہیں آج ہم نے سارا دن کام کیا، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی. اس میں ایک وہ بھی کیٹیگری ہے جو یہ چاہتی ہے کہ ہم چاہے گھر میں ہی ہیں لیکن ہم کسی سے مانگے نہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں. کسی ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ ان کا حق ہے آپ کو دینا، اور فیمیل جو ہے وہ اپنا مان سے اور حق سے جو ہے وہ اپنا حق مانگتی ہے کہ اس کو دیں. لیکن ہم اب جو ہے فیمیلز میں یہ ایک اویئرنیس آتی جا رہی ہے کہ اگر وہ ارننگ کر سکتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ایک ارننگ ہینڈ بن سکتے ہیں، یا ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں، ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے جو ساتھ میں پارٹنر ہے اس کو تنگ نہ کریں ہم کہ بھائی مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے. اس سے ایک چیز اور ہوتی ہے کہ فیمیل میں یہ ایک احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم جو ارننگ کرتے ہیں، جو میل باہر جا کے ورکنگ کرتا ہے وہ سارا دن جو ہے صبح سے لے کر شام تک، صبح کا گیا شام کو آ رہا ہے، تو اس نے وہاں پہ کتنی محنت کی. جو ہم جو ہے اس کی اس طرح سے ہیلپ کریں کہ ہم گھر پہ بیٹھ کے ان سے جو ہم ڈیمانڈس کرتے ہیں یا جو ہم شاپنگ کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں شاپنگ کے لیے اتنے دو، وہ ہم خود بھی محنت کر کے جو ہے وہ کما سکتے ہیں. اور اگر آپ اس سے جو ہے اپنے ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں تو وہ جو ہے آپ کا سب سے ایک بیسٹ وے ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو ایک لڑائی جھگڑا ایشوز اور وہ جو ناراضگی والا ایشو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں پہ جو فیمیلز گھر سے باہر نکلتی ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ 8 گھنٹے کی جاب کر رہی ہے تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے گھر میں کچن دیکھنا. بالکل ایسے ہی اس کے ساتھ بچوں کو دیکھنا، جہاں پہ آپ کے بچوں کی پرورش جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ بچے آپ کے فرسٹریٹڈ ہو جائیں گے، غصے میں رہیں گے، اینگری ہوں گے، وہ آپ کی بات کو سمجھیں گے نہیں کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کیا ہوتا. بالکل صحیح. ہمارا ایک کچھ عرصہ پہلے، آج سے 15-20 سال پہلے کہیں اگر اب دیکھ لیا جائے تو ماں اب بچے کو اپنے گلے سے لگا کے رکھتی تھی. جیسے اب یہ کہہ لیں کہ مدر فیڈ کرنے والا بچہ ماں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا. اب ہوتا ہے فیڈر پکڑا دیا اور ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے اور وہ یہ نہیں پتا کہ بچے کے پاس فیڈر ہے کہ نہیں ہے، بس موبائل کا پتا ہے. اور دوسرا ایک آسان سا حل نکال لیا کہ مدر جو ہوتی ہیں وہ بچوں کو بھی فیڈر پکڑا دیتی ہیں، وہ موبائل پکڑا دیتی ہیں. کیا موبائل دیکھ رہے ہوں، اس پہ وہ پوئمز دیکھ رہا ہے اور بچے کو کچھ پتا نہیں، اس کی تربیت نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اب فیمیل جو ہے اس کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے، اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر مجھے بولڈ ہونا ہے، اگر مجھے آنے والے وقت کے ساتھ چلنا ہے تو میں نے اس کو اپنے ٹائم کو کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے. کہ ہم جو ہے اگر اپنا کچن دیکھ رہے ہیں، میں خود اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کے دوں، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں، رات کا کھانا ہم اکٹھے کھا رہے ہیں، صبح کا ناشتہ ہم اکٹھے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوپہر میں ہے، بچے اسکول ہیں گوئنگ ہیں، سب جا رہے ہیں، جب واپس آ رہے ہیں آپ بھی اگر اس ٹائم موجود نہیں ہے تو وہ چیز اتنا کاؤنٹ نہیں کرتی. کاؤنٹ کرتا ہے آپ جب شام کو اکٹھے بیٹھ کے گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں. وہ چیزیں جو ہیں ہماری سوسائٹی میں سے کم ہوتی جا رہی ہیں. فیمیلز شام میں بھی باہر نکل رہی ہیں، دن میں بھی نکل رہی ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ کون سا ٹائم جو ہے ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سا بہتر نہیں ہے. اور موبائل یوز کر رہے ہیں اور اگر کوئی بلا رہا ہے تو وہ جب بات نہیں سن رہی ہیں یا رپلائی نہیں کر رہی ہیں تو وہاں پہ آ کے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. بہت اہم بات کی آپ نے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے، جو کہ اس وقت ہماری فیملیز کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار بنتا چلا جا رہا ہے یہ معاملہ، اور بہت سے مسائل ہیں جو معاشرے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. خرم، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دور حاضر میں جیسے آپ جیسی بہت سی فیمیلز ہیں جنہوں نے اسٹوڈنٹ لائف ہی میں ارننگز کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا سٹارٹ کر دیا، یا فردر ہم نے دیکھا کہ سوسائٹی ڈیولپمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کرنا سٹارٹ کر دیا، تو پہلے تو یہ بتائیے گا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟
اچھا، میرا اس فیلڈ میں ایکسپیرینس جو ہے کافی مشکلات جس طرح آپ کو پتہ ہے فیس کرنی پڑتی ہیں. فیملی ایشوز بھی آتے ہیں, اسپیشلی ریلیٹیو ایشو بہت آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ نے بیٹی کو پڑھانے کی بجائے کمانے کی طرف لگا دیا ہے, آپ بیٹی کی کمائی کھانا شروع ہو گئے ہو, یا یہ باہر اندر جاتی ہے, اس کی گیدرنگ جو ہے وہ ظاہر ہے جب آپ ورکنگ میں آتے ہو آپ کی گیدرنگ میل فیمیل دونوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو ان چیزوں پہ کرٹیسزم تو بہت رہا ہے, لیکن الحمدللہ میری فیملی نے جو ہے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے اس چیز میں کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے, ہمیں پیسوں کی لالچ نہیں ہے, آپ جو کرنا چاہتی ہو آپ اس چیز کو کرو, کانفیڈنٹلی کرو, آپ کو لوگوں کی باتیں سننے کے کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ فوکس صرف اپنے ٹارگٹ پہ رکھو. تو بس اسی چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے میں نے جو ہے الحمدللہ مجھے 5 to 6 ایئرس ہو گئے ہیں ورکنگ کرتے ہوئے, اور کافی اچھا میرا ایکسپیرینس رہا ہے, کافی اچھی میری جو ہے سوشل سرکل کافی اچھا بن گیا ہوا ہے جو کافی سپورٹیو بھی ہے اور آگے لے کر چل رہا ہے چیزوں. اچھا خرم, ایک جو سب سے اہم چیز ہے اس معاملے کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی فیمیلز جب ان تمام تر چیزوں کو اٹین کر لیتی ہے, پھر جب شادی کا وقت آتا ہے تو ان لاس میں جب وہ جاتی ہے تو وہاں پہ جا کے اس کو روک دیا جاتا ہے ان تمام تر ایکٹیویٹیز سے, یا کہیں نہ کہیں پہ فیملی کو جو ہے وہ رکھنے کے لیے وہ تمام تر اسکپ کر دیتی ہیں چیزوں کو. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس فیز میں جانے کے بعد انسان کس انداز میں دوبارہ سے ان ایکٹیویٹیز کو جاری رکھ سکتا ہے اور اچھے انداز میں چیزوں کو لے کے چل سکتا ہے؟ اچھا, اس میں یہ میٹر کرتا ہے کہ جو آپ کے ان لاز ہیں وہ آپ کو کس حد تک سپورٹ کر سکتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, اس میں ظاہر ہے اگر ان لاز ایسے ہیں کہ وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے, وہ آپ کو یہ کنڈیشن رکھتے ہیں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی, تو میں یہی پریفر کروں گی پہلے تو پھر آپ کو آپ کی فیملی کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہاں ایڈجسٹ کر سکتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ جو ہیں وہ سٹیپ لیں, کیونکہ یہ پوری ایک لائف کا سوال ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ. اگر آپ ایک ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں, آپ ایک بڑے بولڈ انوائرمنٹ میں رہیں, آپ فریلی آپ نے کام کیا ہے, اپنا پروفیشن لے کر چلیں, اور آگے جا کے آپ پہ یہ کنڈیشن لگتی ہے کہ آپ کو سب کچھ ایک دم سے چھوڑنا پڑ جائے, تو آٹومیٹیکلی یہ آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ فیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ لیں کہ کئی حد تک آپ ایک ڈپریشن فیز میں چلے جاتے ہیں. تو فرسٹلی تو یہی ہوگا, پریورٹی آپ یہی رکھیں کہ آپ جو ہے یہ ساری چیزیں پہلے ہی ان لوگوں کے ساتھ کلیئر کریں کہ ہم لوگوں کا جو ہے یہ ایک انوائرمنٹ ہے اور ہم اسی کو آگے کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں. اوکے, تو پھر ایک یہ بیسٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, اگر تو ایسا نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے فیمیل کو تھوڑی اسٹرگل کرنی پڑے گی اپنے ان لاز کو, اپنے ہسبینڈ کو جو ہے اعتماد میں لانے کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل سوسائٹی ایسی ہے کہ فیمیلز اگر ورکنگ کرتی بھی ہیں تو باہر کا انوائرمنٹ آپ کو پتہ ہے, کچھ لوگ اسی وجہ سے سیٹسفائی نہیں ہوتے کہ یہ میلز کے ساتھ کام کرے گی تو ہمارے ریلیٹیوز کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. آج کل یہ بہت ایک عام چیز ہے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ ہمیں باتیں کریں گے. آپ نے صرف اس ٹرائی کرنا ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کر سکیں. جب یہ مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے نا, آٹومیٹیکلی آپ کو سپورٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے. بہت اہم بات کی آپ نے, اور یقیناً یہ جو ینگ لوگ ہیں یہ اس معاشرے کے اندر بہت اہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور بہت سی فیمیلز کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن پلیٹ فارمز پہ بہت زبردست انداز کے اندر بزنسز کرتی نظر آتی ہیں. یہ ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے ان کی جانب سے, اور یقیناً جس انداز میں معاشرے کے اندر اس وقت معاشی طور پہ استحکام ہر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے, جب دونوں میاں بیوی مل کے یہ دونوں چیزوں کو اٹین کرنے میں کوشش کریں گے تو اچھے انداز میں جو نتائج ہے وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن سکتے ہیں. سعدیہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, فردر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, کہیں نہ کہیں پہ جو فیمیلز ہیں وہ تسبسب کا شکار نظر آتی ہیں. اس کی وجہ شاید کہیں نہ کہیں پہ یہ ہے کہ اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ اسٹرینتھن نہیں کر پاتی ہیں, یا کہیں نہ کہیں پہ وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ شاید ہم کوئی ایسا انیشیٹو لیں گے تو ہماری فیملی کا اس کے اوپر جو ہے وہ فیڈ بیک کیسا ہوگا. تو ان تمام تر چیزوں کو سوچتے ہوئے وہ انیشیٹو لینے سے ہی قاصر نظر آتی ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ فیمیلز کی, اچھا ایک فیمیلز کے اندر فیئر بہت زیادہ ہے کہ پتہ نہیں میں ایسے کروں گی تو ایسے ہو جائے گا, یہ کروں گی تو وہ ہو جائے گا. یہ ابھی جیسے میم حرم بات کر رہی تھیں, انہی کی بات سے میں ایک بات کرنے لگی ہوں کہ میں ایز اے ڈاکٹر جاب کر رہی تھی. شادی ہوئی, میں نے جاب, مجھے ہسبینڈ کی فیملی ان لاز کی طرف سے یہ تھا کہ آپ نے اب جاب نہیں کرنی. میرے ہسبینڈ نے مجھ سے پہلے دن یہ بات کر دی کہ جب شادی ہوئی تھی میرے گھر والوں نے پرمیشن تو دی تھی لیکن میں اس چیز میں ایگری نہیں تھا, میں آپ کو کبھی بھی پرمیشن نہیں دوں گا کہ آپ جاب کرو. اس دن وہ کہہ لیں کہ میں صرف شوق میں تھی کہ, اور جو میں نے اتنی اسٹڈی کی ہے, میں نے جو 15 days کے آف لیے تھے,
تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے 15 ڈیز کے آف لیے تھے اب آپ کبھی واپس نہیں جاؤ گی. رائٹ. آپ کے پاس 2 راستے ہیں, یا اپنی میرڈ لائف دیکھ لو یا اپنی جاب کو دیکھ لو. مجھے اس ٹائم یہ لگا تھا کہ میرے لیے جو ہے وہ جاب چھوڑنا زیادہ بیسٹ ہے. اب آپ یہ ہے کہ میں نے اس چیز کو لے کے میں نے 8 سال ٹپیکل ہاؤس وائف کے اسپینڈ کیے ہیں, کہ میں نے بالکل کہتے ہیں کہ باہر آنا جانا کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. آفٹر 8 ایئرس, ان 8 ایئرس کے دوران میں نے اپنے ہسبینڈ کا مائنڈ سیٹ کیا, ان کو ایگری کیا, ان کو بتایا. لائک میں نے ایک سوشل میڈیا پیج بنا کے ان کا انہی کے فیس بک کے ساتھ ایک پیج اٹیچ کر کے دیا. ڈیورنگ کووڈ جب ان کو ادھر سے آرڈرز آنا ریسیو ہوئے ہیں اور ان کو وہ ان کی شاپ بھی بند تھی, سارے جو تھے وہ پبلشنگ ہاؤس وغیرہ, یعنی پورا پاکستان ہی بند تھا اس ٹائم. جب بند ہوا ہے تو وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ جو آپ نے ایک پیج بنایا تھا اس کے اوپر سے آرڈرز آنے شروع ہوئے ہیں, تو یہ میں کیا کروں. میں نے کہا کیا کرنا ہے, اس کو آن لائن اس طریقے سے آپ کرو تو یہ جو ہے نا آپ آرڈر ڈسپیچ کرو اور یہ آپ کے جو ہیں وہ جو ایڈریس آتے ہیں آپ ان پہ بھیجنا شروع کرو. وہی میرے ہسبینڈ جو یہ کہتے تھے کہ یہ کبھی پاسبل ہی نہیں ہے کہ فزیکل شاپس ختم ہو جائیں اور لوگ آن لائن پرچیز شروع کر دیں. آج وہ اس چیز کو مانتے ہیں اور وہ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ بیسٹ وے ہے یار ارننگ کا. کہ میں کہتا ہوں فزیکل شاپ سے کہیں گنا اچھا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کی شاپ ہے. بالکل صحیح. لیکن اس چیز کو منوانے میں مجھے تھوڑا ٹائم لگا. اگر فیمیلز جو ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کرتی رہتی ہیں, اپنے اندر خود اعتمادی اتنی لے کے آئیں کہ آپ گھر کے فیصلوں میں اگر آپ کو کوئی بولنے نہیں دیتا تو اپنے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا آپ انیشیٹیوز لے رہے ہیں, آپ سٹیپس لے رہی ہیں, آپ بتا رہی ہیں کہ آپ اس طرح کر دیں. تو اگر آپ کہہ لیں کہ وہ پتھر کے اوپر بھی پانی پھینکتے رہو نا تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو ایک ٹائم وہ آتا ہے کہ سلو جو ہے وہ سب آپ کی باتوں کو ماننا اور سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے ایسا پاسبل ہے اور ایسا ہو سکتا ہے. اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے میں جو ہے نا سوشل میڈیا کے لیے باہر سے کسی پرسن کو ہائر کر لیتا ہوں. یہ انہوں نے بیڈ ایکسپیرینس کیے 3 سے 4 اور وہ بار بار ان کے اندر کی انا تھی کہ جو یہ کہتی تھی کہ نہیں میں جو ہے وہ باہر سے کسی کو بھی ہائر کر کے یہ ورکنگ کروا لوں گا. ایٹ دی اینڈ انہوں نے مجھے بولا کہ اچھا آپ کو شوق تھا تو آپ نے مجھے پیج بنا کے دیا ہے تو اس کو مزید کرو گے. میرے لیے وہ ایک کلک پوائنٹ تھا کہ میں وہاں پہ میں نے کہا میں کروں گی اگر آپ مجھے پرمیشن دیتے ہو کہ میں اس کو اسٹڈی کروں, میں ان اسٹڈیز میں آنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنا مائنڈ بتاؤ کہ کیا کرنا چاہ رہی. میں نے کہا میں نے کورسز کرنے ہیں. کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد میں جب ان کے ساتھ چلی ہوں قدم سے قدم ایک طرح سے ملایا ہے, اور وہی جو ان کا بزنس جو تھا وہ صرف کہہ لیں کہ میں یہ کہتی ہوں کہ صرف رینگ رہا تھا, وہ سٹینڈ ہونا شروع ہو گیا. جب وہ سٹینڈ ہونا شروع ہوا تو ان کو اس میں نظر آئی ہے کہ یار میں اکیلا جو تھا نا میں صرف ایک اسپیسیفک یہ کہہ لیں یا کہ کچن کی حد تک تھا, لیکن اب میرے پاس جو ہے یہ 7+ پوائنٹ آنا شروع ہو گیا. انہوں نے خود, کیونکہ میری جو شادی سید فیملی میں ہوئی تو اس میں بہت زیادہ اسٹرکٹنس تھی کہ سید فیملیز میں تھا کہ آپ جو ہے باہر فیمیل گھر سے باہر نہیں نکلے گی. فیمیل ایک وقار ہے اور جو ایک اس کی ہوتی ہے فیمیل کا مقام ہے وہ یہی کہ وہ چادر 4 دیواری اور گھر کے اندر رہے. میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ میں بالکل اندر رہوں گی, گھر رہ کے کام کروں گی. جب میں نے کر کے دیا اس کے بعد اور گھر سے نکلی نہیں, میں نے کچن بھی سنبھالا ہے, میں نے بچے بھی سنبھالنے ہیں, میں نے ان لاز کو بھی دیکھا ہے, میں نے سب کو دیکھا اور سب کو پراپر ٹائم دیا, اور کوئی ایک ایسا سنگل پرسن بھی نہیں تھا جس کو مجھ سے کمپلین ہو. میرے سسر فادر ان لا جو تھے وہ مجھے ہمیشہ سپورٹ کرتے تھے, یعنی وہ فیملی میں بھی وہ ہر معاملے میں مجھے اکثر سپورٹ کرتے تھے. میں نے کہا نا بابا میں یہ چاہ رہی ہوں کام کرنا, تو انہوں نے کہا نا بیٹا اچھا آپ کے لیے نا میں بات کر کے دیکھوں گا, دیکھتا ہوں کیا مجھے آگے سے رسپانس ملتا ہے. اور وہی چیز جو تھی وہ ہمیشہ میرے یہ پلس پوائنٹ رہی کہ آپ فیملی میں کوئی ایک ایسا پرسن دیکھ لیں جو آپ کی فیملی میں بڑا ہے اور جس کی بات آپ کو پتہ ہے کہ سب مانتے ہیں. بالکل صحیح, بہت زبردست بات کی آپ نے, اور ایک زبردست وے آؤٹ آپ نے یہاں پہ بتایا ہے بہت سی آڈینس کے لیے کہ اس انداز میں آپ اپنی فیملی کے اندر اپنی ویلیو بنا سکتے ہیں. اور بہت مینڈیٹری ہے آج کے دور کے اندر جہاں پہ تمام تر چیزیں ڈیجیٹل ہو چکی ہیں, اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر اپنی پرفارمنس کے ذریعے ارننگز بھی آپ کر سکتے ہیں, اور اپنے ٹائم کو اچھے انداز میں وہاں پہ آپ جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں. اپنے ٹائم کو وہاں پہ آپ کنزیوم کر کے اچھے انداز میں ارننگز بھی کر سکتے ہیں. خرم نے بہت اہم بات کی کہ ہم بہت سی چیزوں کے انیشیٹو نہیں لے پاتے جس کی وجہ سے جو نتائج ہیں وہ ہماری خواہشات کے مطابق نہیں آتے. اور اسی بات کو ایک مشہور رائٹر
ब्रेन ट्रेसी ने, एक मशहूर राइटर जिन्होंने कामयाबी के हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए, उनसे पूछा गया इन 100 कवानीन में से कौन सा ऐसा डिसिप्लिन है, कौन सा ऐसा असूल है, कौन सा ऐसा मेथड है जिसको अपना लिया जाए तो इंसान कामयाबी की राह पर गामजन हो सकता है। तो उन राइटर का ये कहना था सेल्फ डिसिप्लिन, जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें। आज हम सोचते रहते हैं कि फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, और इसी कश्मकश के अंदर अपना वक्त हम गुजारते चले जाते हैं। इन तमाम तर चीज़ों से निकल कर जब प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करेंगे तो यकीनन जो नताइज हैं वो हैरान कुन होंगे और आपकी ज़िंदगी बेहतरीन ज़िंदगी बन चुकी होगी। हुरम, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा, जैसे सादिया ने पहले बात की कि आज से 8 इयर्स पहले जब इनकी शादी हुई तो एक स्लोली प्रोसेस था जिसको अपनाते हुए अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को इन्होंने ये रियलाइज़ करवाया कि ये काम भी कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आके। दौरे हाजिर में हम देखते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं, स्पेसिफिकली जैसे आप हैं और आप जैसी और जो ख़वातीन हैं, वो जल्दी से नताइज चाहते हैं। अगर आज उनको डिनाई कर दिया जाए कि आप जॉब नहीं करेंगे तो फौरी तौर पे वो जो है वो डिवोर्स की तरफ या खुला की तरफ जाना चाहते हैं। उनके अंदर ये सब्र या वो पेशेंस अब नहीं है जो आज से कुछ अर्सा पहले जो फीमेल्स हैं उनमें हुआ करता था। तो अब आज के दौर के अंदर जो फीमेल्स हैं, स्पेसिफिकली जो यंगस्टर्स हैं, जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, वो किस अंदाज में इन चीज़ों को मैनेज करें? अच्छा, इसमें एक यही चीज़ है कि फ़ौरी नताइज तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होते। राइट। आपको जो है स्लोली चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। हर चीज़ को जो है वो एक अच्छे वे में मैनेज करके चलना पड़ता है। अगर आप ये कहें कि आप पहले जॉब करती थी या पहले आपका एक प्रोफेशन था और नेक्स्ट जब आप अगले घर में जा रही हैं तो आपको सेम वही रूटीन मिले, सेम वही स्पोर्ट और चीज़ें मिलें, तो वो पॉसिबल नहीं होता। जैसे डॉक्टर सादिया ने बहुत अच्छी बात की कि उन्होंने अपना आप मनवाया, ठीक है, उस चीज़ में टाइम लगता है, ठीक है। आपको अपने ऊपर जो है ना वो ट्रस्ट होना चाहिए कि आप ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसमें टाइम लगता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो यकीनन होना चाहिए, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि जैसे दौरे हाजिर के जो नौजवान हैं, चाहे वो मर्द हैं या फीमेल्स हैं, वो फौरी तौर पे नताइज चाहते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके हम कोई भी चीज़ व्यू करना चाहते हैं तो फौरी तौर पर हमारी एक्सेस में होती है। कोई चीज़ ऑर्डर करना चाहते हैं तो फौरी तौर पर आप उसको इनटेक कर सकते हैं। फॉर एजुकेशन अपने आप को देना चाह रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी फौरी तौर पर तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। तो अब जो हमारा एक मेंटेलिटी है इन तमाम तर चीज़ों की आमद की वजह से अब ऐसी हो चुकी है कि हम फ़ौरन चीज़ों को चाह रहे हैं, तो उनको कैसे मैनेज किया जाए? उनको मैनेज करने के लिए ज़ाहिर है आपको सब्र सीखना पड़ता है। बिल्कुल सही। फौरी तौर पे अगर आप नताइज चाहते हैं ना तो आपके रिलेशंस भी ख़राब होते हैं और जो एक रिज़ल्ट आप चाह रहे होते हैं ना वो आपको कभी भी नहीं मिलता। राइट, ठीक है। अगर आप अपना जो आप एक टारगेट अपना अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। आप जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे, आप जितना ज़्यादा चीज़ों को जो है एक मैनेज वे में लेकर चलेंगे, आप जो है अपने एतमाद में लेना शुरू करेंगे अपनी फैमिलीज़ को, उतनी ही वो सपोर्टिव बन सकती हैं। अगर आप कहेंगे कि नहीं, जो बात मैं कह रही हूँ वो होनी चाहिए और फ़ौरन उस पर अमल होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो मिस कम्युनिकेशन भी हो जाती है, मिस मैनेजमेंट भी हो जाती है, आपके रिलेशंस भी ख़राब होते हैं और वही बात है डिवोर्स रेट इसी वजह से जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। बहुत अहम बात की आपने यहाँ डिवोर्स रेट की। अगर हालिया जो डिफरेंट न्यूज़ लेटर्स के अंदर केस स्टडीज़ है, अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत सी जो तलाक़ें हैं या खुला हैं उसकी वजूहात ये होती हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर जो ख़वातीन हैं वो पिछली एक दहाई से हम देखते हैं कि एजुकेशन के अंदर अपने आप को स्ट्रेंथन करने के हवाले से बहुत क्वेश्चन नज़र आती हैं। जो एक बैरियर हुआ करता था वो ब्रेक हो चुका है कि आप जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बच्चियों को भी तलीम जैसे जेवर से आरास्ता करने के हवाले से वो क्वेश्चन नज़र आते हैं, मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत खुशाइंद है। अब हुआ क्या है कि 10 साल गुजरने के बाद बहुत सी जो फीमेल्स हैं वो मास्टर्स कर गई और जो बॉयज़ हैं वो तो वैसे ही पढ़ते नहीं हैं। तो जब शादी का वक्त आता है तो फिर शादी के अंदर जो हम देखते हैं, जब शादी हो जाती है एक एजुकेटेड लड़की की एक ऐसे लड़के के साथ जिसका मैट्रिक भी बहुत मुश्किल से हुआ होता है, तो फिर कहीं ना कहीं पे मेंटेलिटी मीट नहीं करती और ये हो भी नहीं सकता। जो दौरे हाजिर के हालात हैं कि 48% हमारे पास नौजवान मौजूद हैं, मेल मौजूद हैं, 52% जो है वो फीमेल्स हैं। एक तो ये गैप मौजूद है कि आप ये नहीं कह सकते, और दूसरा इस गैप के साथ साथ ये चीज़ मौजूद है कि हर पर्सन एजुकेटेड नहीं हो सकता मेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फीमेल्स हो चुकी हैं और आने वाले वक्त के अंदर यकीनन ये रेशियो भी बढ़ती चली जाएगी। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि मेल्स जो हैं वो आजकल जो ज़्यादा होता है, फीमेल्स वेल एजुकेटेड होती हैं और उनकी जो शादी है वो एक ऐसे पर्सन से कर दी जाती है जो
ان کے مقابلے میں بہت کم پڑھا لکھا ہوتا ہے. اس میں مینٹلٹی گیپ تو بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ فیمیلز جب ایک اپنے اسٹڈی لیول میں ایم فل کر چکی ہوتی ہیں, ماسٹر کر چکی ہوتی ہیں, تو وہ کافی زیادہ چیزوں کو ایکسپیرینس کر چکی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم میل کی بات کریں, اگر اس کی ایجوکیشن کم ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا ایکسپیرینس ان چیزوں میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا فیمیل کر چکی ہوتی ہیں. اور اس میں جو ہے ریلیشنز میں بہت سے جو ہے نا کہہ لیں کہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ فیمیلز کو چاہیے کہ وہ مینیج کریں, ٹھیک ہے. آپ اپنے وہی بات آ جاتی ہے, اگر آپ کو اپنے اوپر ٹرسٹ ہے, اتنا سیلف کانفیڈنس ہے آپ کا کہ آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں, تو آپ اس کو کوشش کریں کہ آپ ہسبینڈ کو جو ہے ان کی مینٹیلٹی جو ہے اپنے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ ان کو, ٹھیک ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے لیکن آپ ان کو سکھا سکتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ ان کو سکھائیں, ان کا کانفیڈنس لیول اپ کریں, آپ ان کو سپورٹ کریں, تو آپ ان کو اپنے ساتھ اسی لیول پہ لا سکتی ہیں جو آپ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد پہنچی تھی. بہت اہم بات کی آپ نے, اور اس انداز کو اپنانا یقیناً وقت حاضر کی ضرورت بن چکا ہے اسپیسیفکلی فیمیلز کے لیے. سعدیہ, میں ایک اور کیس اسٹڈی ہی آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. ابھی حالیہ ہم نے دیکھا گیلپ سروے کے مطابق بتایا گیا کہ 1 کروڑ سے زائد فیمیلز وہ موجود ہیں اس معاشرے میں جن کی ایجز 35 ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک وہ شادی نہیں کی. اور دوسرا یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو جوبینز ہیں, اسپیسیفکلی جو فیمیلز ہیں, اپنے آپ کو جاب کے اندر وہ اسٹرینتھن کرتی ہیں اور معاشی طور پہ استحکام کہیں نہ کہیں پہ وہ حاصل کر لیتی ہیں. تو ایز سچ اب ان کو اس انداز میں شادی کی نیڈ نہیں ہوتی جیسے آج سے 10 سال قبل ایک جو جوان لڑکی سوچا کرتی تھی, اب اس کو شادی کر لینی چاہیے. تو اب یہ جو ایک ٹرینڈ سیٹ ہے بدلتا چلا جا رہا ہے, تو اب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اور دوسرا یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی فیمیلز ہیں جو ایڈز رن کر رہی ہیں, ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے اوپر آن لائن ورکنگس کر رہی ہیں, وہاں سے اچھے انداز میں ارننگس وہ کر رہی ہوتی ہیں, پھر ان کو ان کے اسٹینڈرڈ کا ہسبینڈ نہیں مل پا رہا ہوتا, یا ویسے بھی آج کل جو حالات ہیں پاکستان کے وہ آپ کے سامنے ہیں. تو ان تمام تر سچویشنز کے اندر ان چیزوں کو مینیج کون کرے گا اور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان تمام تر سچویشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے فیمیل ہی ہے. رائٹ. وہ کیسے؟ ابھی آپ نے پہلے اپنے کویسچن ابھی کر رہے تھے آپ کہ فیمیل جو ہے وہ اتنا بولڈ ہو گئی ہوئی ہے کہ وہ بہت زیادہ پڑھ گئی ہیں, اسٹینڈ کر گئی ہیں, اور یہ کہہ لیں کہ ہسبینڈ جو ہے یا وہ جو لائف پارٹنر ہے وہ اتنا کوالیفائڈ نہیں ہوتا. اس کی کچھ ریزنز ہیں. فیمیل ہوتی ہے گھر میں, بچیاں گھر میں ہوتی ہیں, ان کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے یا اپنے فادر کے آگے, بھائی کے آگے, اسپیشلی جو ہمارا ایک معاشرہ ہے جہاں پہ ایک دائرہ لگا دیا جاتا ہے کہ بیٹے کی پلیٹ میں 2 بوٹیاں اور بیٹی کو ایک آلو رکھ کے دے رہے, اور وہ دوبارہ اس کو وہ مانگ رہی ہے تو اس کو نہیں مل رہی, تو وہ وہاں پہ اس کے اندر ایک چیز بچپن سے بٹھا دی جاتی ہے جہاں پہ فیمیل کہہ لے بچپن سے ہی اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کے لیے وہ ہوتی ہے بک. وہ بک میں زیادہ انٹرسٹ لے گی, وہ پڑھے گی, وہ ریزلٹ آئے گا, وہ بڑے مان سے جا کے بتائے گی بابا میرا یہ ریزلٹ آیا ہے. ٹھیک, میں ہم لوگ سسٹر تھی تو میرا بھائی کوئی نہیں تھا, میں سوسائٹی کی ادھر ادھر یہ باتیں سنتی تھی تو میں کہتی تھی کہ سب یہ کہتے ہیں کہ ان کا بھائی کوئی نہیں ہے, تو میں نے اس طرح سے بننا ہے کہ میرے بابا مجھ پہ مان کریں. میں جب گولڈ میڈل لے کے آئی, جب میں میڈلز لے کے آتی تھی تو میرے بابا نے کہا نا آج میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا. تو وہ چیز ہوتی تھی کہ میں نے کافی دن تک بہت شوخے ہو کے ایسے پھر رہے ہونا کہ میں نے یہ کام کیا ہے. اس میں یہ تھا کہ میری فیملی کے بہت سے ایسے بوائز ہیں جو کہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے, وہ اس لیول پہ نہیں ہے, تو انہوں نے کہا نا میں آج بڑے مان سے کہتا ہوں کہ ہے کوئی جو میری بیٹی کے لیول کا ہو, اتنے خاندان میں لڑکے کسی کے اس لیول کے نہیں. لیکن وہاں پہ ایک پلس پوائنٹ یہ تھا کہ موسٹلی لڑکے بزنس میں آ گئے. چھوٹی ایج میں ہی ہمارے ہاں ایک پریشر لڑکے پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ تو نے کمانا ہے. رائٹ, ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. وہ 8 کلاس میں 9 میں 10 میں ہے, لیکن اس کی ایک پہلی سوچ ہوتی ہے میں نے اپنا گھر چلانا ہے, میں نے فیملی کو لے کر چلنا ہے, میں نے کمانا ہے. بالکل صحیح. یہ چیز لڑکی کے اوپر, بیٹی کے اوپر اتنا پریشر نہیں ہوتا عام طور پہ. ویسے تو ہوتا ہے جو یعنی کہ کچھ فیملیز ایسی ہیں جہاں پہ مجبوری ہوتی ہے, جہاں پہ بچیاں بہت چھوٹی عمر میں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. لیکن ابھی جو ہے کہ ایسے بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک, وہاں پہ آ کے جو ہوتا ہے نا, اگر آپ یہ کہہ لیں کہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے ہم نے اس کو کیسے کور کرنا ہے, تو ایک ماں نے, بہن نے, بیٹی نے مل کے اس کو کور کرنا ہے. کہ اگر ہمارا بھائی ہے وہ اپنا بھابھی لے کے آئے ہیں گھر میں, سسٹر لے کے ہیں, اس کو اس چیز کو سمجھائیں کہ یہ جو ہے نا یہ آپ ایکول ہو. اگر وہ باہر سے ارننگ کر رہا ہے تو آپ کی ارننگ یہ تھی کہ آپ نے بک سے سیکھا. رائٹ. ٹھیک, اس لیے دونوں کا لیول برابر ہے. میں یہاں پہ یہ نہیں کہتی کہ خاوند ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ, ہاں جب وہ ان ایجوکیٹڈ ہوگا, وائف بہت زیادہ کوالیفائڈ ہوگی, وہاں پہ ایک گیپ جو درمیان میں آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کمپلیکس.
مرد کمپلیکس میں آ کے فیمیل کے اوپر پریشر ڈال رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے انڈر رہے اور یہ کہیں آگے نہ نکل جائے, اور ایک وہ کہہ لے کہ ایک فرسٹریشن, غصہ وہ ہوتا ہے. اگر وہ کچھ بولے گی بنا تو پتہ ہے کہ ہاں اپنی کتابوں کا روب جھاڑ رہی ہے, ٹھیک. وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اس کو ایکول لے کر چلنا ہے کہ فیمیل نے بھی یہ فیل نہیں کروانا کہ میں تم سے زیادہ کوالیفائڈ ہوں, اور ایک فیمیل نے, اس کی مدر نے, اس کی سسٹر نے بھی اس کو یہ نہیں شو کروانا کہ بھائی تم نے جو ہے وہ اس کو یہ امپاور کرے فیمیل کہ بھائی آپ باہر جاتے ہو, ارننگ کرتے ہو, دن رات محنت کرتے ہو, آپ جو لے کے آتے ہو وہ آپ کی محنت کا صلہ ہے. میری محنت کا صلہ یہ تھا کہ میں نے گھر پہ بیٹھ کے کتابیں کھولی, میں نے پڑھا, میں نے ڈگریز لی, میں نے ڈپلومے لیے, میں نے میڈلز لیے, اور وہ کہہ لیں کہ یہ دونوں ایکول ہو جاتے ہیں. یہاں پہ آ کے ہمیں اپنے مائنڈ کو یہاں پہ سیٹ کرنا ہے کہ ہمیں یہ جو ایک گیپ اور سپیس آتا جا رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے اور اس کو ملانا ہے. بہت اہم بات کی آپ نے, اور یہ جو گیپ ہے یہ یقیناً بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس حوالے سے مرد اور خواتین دونوں کو مل کے اس حوالے سے کوشش کرنا ہوگی, اور ہمارے جو اسپیسیفکلی سینئرس لوگ ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر, اگر وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں ان چیزوں کے اندر تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. آج ہمارا جو فیملی کلچر ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. آج ہمارا جو فیملی کلچر ہے وہ بہت سے پرابلم سے دوچار ہے. ان تمام تر چیزوں سے نکلنے کے لیے یقیناً آج ہی سے ہمیں انیشیٹوز لینا ہوں گے تاکہ ایک اچھے انداز میں ایک اچھے فیملی کلچر کو ہم جو ہے وہ جنم دے سکیں, اور یہ جو معاشرہ ہے دوبارہ سے اپنی جڑوں کو مضبوط کر سکیں. ان تمام تر پوائنٹ آف ویو سے جو آج ہم اخلاقی طور پہ بھی پستی کا شکار ہیں, اخلاقیات جو ہیں وہ ہماری یقیناً اتنی پستی کا شکار ہیں کہ ناقابل بیاں ہیں, اور یہ تمام تر چیزیں ہیں کہیں نہ کہیں پہ یقیناً اس کے اندر ہماری اپنی مسٹیکس ہوتی ہیں جن کو ہم نے آج ہی مسٹیک سمجھ کر اس کو اوور کم کرنے کے لیے کوششیں کرنی ہیں. حرم, فردر میں اب آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دور حاضر کے اندر کیا ایک جو پاکستانی فیمیل ہے وہ آزاد ہے مکمل طور پہ تمام تر ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے جس سے وہ معاشرے کے اندر اچھا کردار ادا کر سکیں؟ اچھا, اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں نا تو فیمیلز کو اتنی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی, کم ہو چکی ہیں, بہت کم ہو چکی ہیں. فیمیلز کو ہر لحاظ سے سپورٹ ملنا سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے, کیونکہ اب جو ہماری سوسائٹی ہے نا اس میں ایک یہ مائنڈ سیٹ ہو چکا ہوا ہے کہ فیمیلز جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ مل کے کام کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے, اور بلکہ مردوں سے زیادہ اچھا کام کرنا فیمیلز جو ہیں وہ آج کے دور میں سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں. تو اس میں مین چیز یہی ہے کہ فیمیلز کو جو ہے نا جو لیک جس وجہ سے کرتی ہیں ان میں کانفیڈنس بہت کم ہوتا ہے, یا ان میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ ہم یہ کام اگر کریں گے تو وہی بات لوگ کیا کہیں گے. جس طرح اب میری ایک فرینڈ تھی, سوشل میڈیا کے حوالے سے بات ہوئی تو وہ اس پہ پوسٹ کرنے سے ڈرتی ہیں کہ اس کا مس یوز نہ ہو جائے, یا اگر میری کوئی فیملی ممبر دیکھتی ہے یا کوئی فیملی میں دیکھتا ہے تو اس میں ان کا کیا پوائنٹ آف ویو اس پہ ہوتا ہے, لوگ باتیں کریں گے. جب ہم ان ساری چیزوں کو مائنڈ سے اپنے نکال دیں گے نا تو آٹومیٹیکلی ہمارا ایک تو کانفیڈنس بھی بلڈ ہو جائے گا, اور ہم اچھے طریقے سے جو ہے نا آگے اپنے کام کو, اپنی چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں. کیونکہ اب یہ فیمیلز جو ہیں وہ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتی نا کہ ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا. زبردست. اور ایک ہم نے اور چیز دیکھی ہے کہ وے آؤٹ بھی بدل چکے ہیں. پہلے جس انداز میں جیسے یہاں پہ سعدیہ نے بات کی کہ آپ کو فزیکل کوئی شاپ اپیئر کرنا ہوتی تھی, آفٹر دیٹ کسٹمرز آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ اپنے نام سے اپنا بھی بزنس کریں, کسی بھی نام سے آپ بزنس کر لیں اور وہاں پہ آپ اس کے ریلیونٹ پروڈکٹ ہی جو ہے وہ پٹ کر رہے ہیں, تو کوئی بھی کسٹمر آپ کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے اور آپ سے وہ چیزیں پرچیز کر سکتا ہے. آج کل آن لائن تو بہت زیادہ سہولیات ہیں, آپ باہر نہیں نکل سکتی ہیں, آپ آن لائن گھر بیٹھ کے جو ہے اپنے جو کام آپ چاہیں آپ آن لائن پلیٹ فارمز پہ کر سکتی ہیں. اچھا, ایک اور چیز حرم ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جیسے ویومن رائٹس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی ہے, اور بہت ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو سماجی کارکنان ہیں وہ بھی بہت زیادہ کوشاں نظر آتے ہیں. فردر ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے بہت زبردست انیشیٹوز موجود ہیں اس حوالے سے. جیسے اگر ہم بات کریں پروونشل لیول پہ تو ابھی جو گورنمنٹ کے ڈیسیجنز آئے ہیں یا اس کے اوپر جو انہوں نے انیشیٹوز لیے ہیں, کہ پہلے ہوا کرتا تھا کہ جو فیمیلز کہیں نہ کہیں پہ کسی پرابلم کو فیس کر رہی ہیں تو وہ ایڈریس نہیں کر پاتی تھیں. اب تو یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر جو ہے وہ ایسے باکسز لگا دیے گئے ہیں, آپ پریس کرتے ہیں تو فوری طور پہ آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے جو متعلقہ لوگ ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ. اتنی زیادہ سیفٹی کے باوجود بھی پھر بھی فیمیلز جو ہے وہ بہت زیادہ کہیں نہ کہیں پہ خوف کا, ڈر کا شکار نظر آتی ہیں. وجوہات آپ کے خیال میں ہے کیا؟ اس میں سب سے مین وجہ تو یہ ہے نا کہ ان کی جو ہے نا
کہہ لیں ایک رہنمائی اچھے وے میں نہیں ہو سکتی, یا ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک بہت ریسٹرکٹڈ مائنڈ سیٹ رکھتا ہے کہ فیمیلز آگے آئیں گی تو کیا ہوگا, کس طریقے سے وہ کام کریں گی, یا کون کون سے وہی ہرڈلز جو ہیں وہ ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. مائنڈ سیٹ جب چینج ہونے لگتے ہیں تو آٹومیٹیکلی چیزیں آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو سب سے مین چیز یہی ہے کہ فیمیلز کو اگر وہ اپنے پروفیشنل جو ہے نا کیریئر میں آنا چاہتی ہیں تو ان کو اویئرنیس دی جائے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو بولڈ کر سکتی ہیں, اپنا سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ انکریز کر سکتی ہیں. اگر ہم بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا اسٹیپ لے کے جو ہے وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتی ہیں, اس کو گرو کر سکتی ہیں. اسی حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہم ڈاکٹر سعدیہ اور میں جو ہیں وہ ایک ایسی کمیونٹی کریٹ کر رہے ہیں جس میں ہم ایسی فیمیلز کو انگیج کریں گے جو اپنا کام شروع کرنا چاہتی ہیں, ٹھیک ہے, جو مطلب ایک ان کے اندر جذبہ ہے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے سٹارٹ لیں. ہم ان کو انکریج کریں گے, ان کو ٹرین کریں گے, ان کو پلیٹ فارمز پرووائڈ کریں گے جہاں پہ وہ ورکنگ کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں پھر ڈفرینٹ ہمارے پاس جو اپرچونیٹیز آئیں گی وہ ہم لوگ ان کو دیں گے کہ آپ اس میں آگے آئیں, اس میں ورکنگ کریں, چاہے وہ پروفیشنل وے میں ہو یا جس طرح آپ کو پتہ ہے آج کل جو سچویشنز چل رہی ہیں. لاسٹ ہم اگر فیو منتھس کی نیوز دیکھیں, مرڈر کیس فیمیلز کے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ان میں ایک یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے لیے آواز اٹھائیں گے نا تو اس میں ہمارے پیرنٹس کی جو ہے نا وہ رسپیکٹ کم ہوگی. ایک یہ ایلیمنٹ ختم کرنے کی بہت ضرورت ہے, ٹھیک ہے. آپ کو کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ جو ہے نا اپنے اوپر ظلم برداشت کرتے رہو. بالکل, اسلام بھی اس سے منع کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اسلام بھی اس سے منع کرتا ہے کہ آپ اپنے اوپر ظلم برداشت نہیں کرو. تو آپ کو اس چیز سے نکلنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. لیکن فیمیلز ڈرتی ہیں کہ ہم اپنی بات کس سے شیئر کریں. کئی فیملیز ایسی ہوتی ہیں کہ اگر فیمیلز شیئر کرتی ہیں تو ان کو آگے سے کہہ دیا جاتا ہے نہیں اب یہ تمہارا سسرال ہے یا تم نے یہیں پہ رہنا ہے, یہیں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے. اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے. بہت اہم بات کی آپ نے. ان تمام تر چیزوں سے نکلنے کے لیے فیمیلز کو مکمل طور پہ جو اختیارات دیے گئے ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا بہت لازم ہے. تمام تر چیزیں موجود ہیں, حالات بہت کارساز ہو چکے ہیں, بلکہ ہمارے پروونشیل جو ایک صوبہ ہے, بہت بڑا پاکستان کا صوبہ ہے, اس کی جو چیف منسٹر ہیں وہ خود بھی فیمیل ہیں, اور فیمیلز کو ہم دیکھتے ہیں بہت بڑی پوزیشنز کے اوپر اس وقت سرو کرتی نظر آتی ہیں. ان تمام تر چیزوں کے باوجود بھی بہت سے فیمیل کسی ڈر کا, خوف کا شکار ہوتی ہیں. اس سے خود ہی نکلا جا سکتا ہے, اور جب اس سے آپ نکل آتے ہیں تو پھر زندگی آپ کے سامنے ایک حسین زندگی موجود ہوتی ہے. پروگرام کا دورانیہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. ڈاکٹر سعدیہ موجود ہیں, کوئی پیغام جو اسپیسیفکلی فیمیلز کے لیے دینا چاہیں آپ؟ فیمیلز کو جو ہے اپنی لمٹس کو لازمی دیکھنا چاہیے, اور لمٹس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے اور پھر چلیں. اس کے علاوہ اگر آپ سوشل میڈیا یوز کر رہی ہیں تو سوشل میڈیا کا استعمال جو اس کو پازیٹیو رکھیں. لائک جیسے آج کل جو ہے وہ ایشوز ڈے بائی ڈے کریٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ٹک ٹاک ہے یا ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر کچھ ایسی ایکٹیویٹیز فیمیلز بھی کر رہی ہیں جس کی وجہ سے باقی جو ہے فیمیلز ان کا بھی ایک جو وقار ہے وہ خراب ہو رہا ہے. تو بہت اہم پیغام دیا آپ نے. یقیناً یہ تمام تر چیزیں ہیں جن کو اپنانا آج وقت کی ضرورت بن چکا ہے. ہمارے درمیان حرم موجود ہیں. حرم, ینگسٹرز کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ لائف جو ہے وہ ایک دفعہ ملتی ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنے اندر اتنا کانفیڈنس رکھیں کہ آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں. آپ نے اپنے اوپر کسی کا ظلم, کسی کا دباؤ, کسی کا پریشر جو ہے وہ بیئر نہیں کرنا, ٹھیک ہے. آپ ایک پازیٹیو وے میں جو ہے اپنا اسٹیپ لیں, اپنے پیرنٹس کو, اپنی فیملی کو اتنا اپنے اوپر ٹرسٹ بنائیں, ان کو اعتماد میں لیں کہ آپ کو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو وہ آپ کو پریفر کریں, آپ کو سپورٹ کریں. بہت اہم پیغام دیا آپ نے. اور حرم کے پیغام کو علامہ اقبال کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ تو راز کن فقا ہے, اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا, خودی کا رازداں ہو جا, خدا کا ترجمہ ہو جا. آج اگر اس انداز کو ہم اپنا لیں تو ہم یہ تمام تر چیزوں سے نکل کر ایک بہترین زندگی کو جنم دے سکتے ہیں. اور یقیناً آج کی جو فیمیلز ہیں ان کے اندر پیشن موجود ہے, ان کے پاس سکلز موجود ہیں, ایجوکیشن موجود ہے, جسٹ پرفارم کرنے کے لیے انیشیٹو کی ضرورت ہے. اور یقیناً آج کے اس پروگرام کے بعد حرم اور ڈاکٹر سعدیہ نے جس انداز میں اپنی ایگزامپلز یہاں پہ کوٹ کی اور ڈفرینٹ جو سینیریوز یہاں پہ بتائیں, ان تمام تر چیزوں کو اپنا کر ایک اچھی زندگی کو جنم دے سکتے ہیں.
इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।